अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त निगरान हुकूमत जो कोशिशें कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, किसी न किसी तरह से जहां पॉसिबल हो सके अपने मैंडेट में रहते हुए उनके मसाइल को हल किया जाए, और उसके साथ साथ मौशी सूरत हाल पर बड़ी इस वक्त सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं कि उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। इस हवाले से आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो इजलास है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है, उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन उससे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से, और चूँकि उसके बाद उन्होंने उस इजलास में जाना था इक़्तिसादी काउंसिल के, तो उससे पहले जो सारी ब्रीफिंग थी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ज़ाहिर अपनी तजावीज़ होंगी, जो अहकामात होंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और कोशिश जो की जा रही है उसके अलावा एक बड़ी और अहम चीज़ है, आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से भी एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और इसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को ब्रीफिंग दी गई है। और सिर्फ 2 साल जब इस पर फोकस किया गया है तो इसमें पाकिस्तान को खासा फ़ायदा भी हुआ है, और 646 अरब रुपए के प्रोजेक्ट उनको बताया गया कि 2 साल में शुरू किए गए हैं। तो वो इसको फ़रोग़ देना चाहते हैं, और उनकी ये कोशिश है कि जितना अर्सा हुकूमत उनके पास है इस पर फोकस किया जाए, इस पर काम किया जाए ताकि यहाँ बेहतरी लाई जा सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी, और ये सारी चीज़ें जो हैं आज मौज़ूए बहस रही हैं। बिजली के बिल और गैस वगैरह के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई है। ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम के पहले हाफ में डिस्कस करेंगे। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हाफिज़ ज़ाहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब। रशीद साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज पहले तो ये कि जो मुलाकात हुई है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, और जो मौशी सूरत हाल सारी डिस्कस हुई है, जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, इस मुलाकात को आप कितना अहम समझते हैं? क्योंकि उसके बाद फिर वो इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी, उसकी भी उन्होंने सदारत करनी थी। कैसे इसको देखते हैं आप? ये देखिए कि आज एक अहम दिन था इस लिहाज से और इस पहलू से कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को तेज़ करने पाकिस्तान में और लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकारी सतह पर जो इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं उनको तेज़ किया जाए, और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात जो हैं उनमें पेशरफ़्त की जाए। आज प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 3 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं। एक तो सुबह उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मीटिंग की है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर बात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है कि इस सिलसिले में काफ़ी इक़दामात हुए हैं और काफ़ी अच्छी पेशरफ़्त नज़र आ रही है कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ रहा है और मुकामी सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे। दूसरी अहम मीटिंग जो थी वो थी फाइनेंस मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखिए, ये तीन चार जो आज अहम इजलास हुए, इन सब का एक ही महवर था कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को इतना तेज़ किया जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जो डॉक्टर शमशाद अख्तर के साथ मीटिंग थी उसमें तो एक ओवरऑल मिनिस्टर ने ब्रीफ किया उन्हें मुआशी सूरत हाल के बारे में भी, लेकिन इस लिहाज इस पहलू से भी अहमियत की हामिल थी कि अभी तश्कील पाई है 2 रोज़ पहले नेशनल इकनॉमिक कौंसिल। ये इसका आज पहली मीटिंग थी जिसमें सूबों की नुमाइंदगी हुई है, और उसमें जो मंसूबे आ रहे हैं 136 बिलियन के, उसमें हम देख रहे हैं कि जो नए मंसूबे आ रहे हैं उसमें हाउसिंग के मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाना है। तो ये तमाम मंसूबे जो हैं अल्टीमेटली लोगों को रिलीफ देने के लिए हैं, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। उसकी मीटिंग इस लिहाज से कि पहली नई तश्कील शुदा कौंसिल की पहली मीटिंग थी। तीसरी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की वो है तवानाई के बहरान के हवाले से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों में एक बेचैनी है। भारी बिल जो है बिजली के, वो लोगों को एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और भारी बिल जो है अदायगी से कासिर हैं। और प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत जो है वो इस तकलीफ़ को महसूस करती है, इस परेशानी के अजाले के लिए इक़दामात भी। आज जब मीटिंग हुई है तवानाई की, तो देखिए ये एक छठी मीटिंग थी हालिया दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल मुनक़िद कर रहे हैं तवानाई के बहरान को हल करने के लिए। तो आज उन्होंने उसमें एक कोशिश ये की है कि एक जामे हिकमत अमली इख्तियार की जाए
اور دیرپا پالیسی بنائی جائے اس کے حوالے سے. اس میں انہوں نے جو توجہ دلائی ہے ماہرین کو کہ چھوٹے ہائیڈل پروجیکٹ پر توجہ دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں آپ جانتی ہیں ناہید کہ بڑے جو آبی ذخائر ہیں اس کے معاملے میں ایک کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے. صوبے جو ہیں، بعض صوبے جو ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ ہائیڈل پروجیکٹ بنا کر بجلی کی پیداوار کو بڑھایا جائے. دیکھیں پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے ہائیڈل پروجیکٹ کا وہ ہے 37,000 میگا واٹ، اور ہم پیدا کر رہے ہیں صرف 7,000. تو یہ جو ہے یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ ہم اپنے وسائل سے، اور آبی وسائل موجود ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ پرائم منسٹر نے میٹنگ میں یہ بات بھی کہی کہ جو دیگر متبادل وسائل ہیں انرجی کے، مثلا یہ ہے کہ وہ کوئلے کی بات کر رہے ہیں یا وینڈ انرجی کی بات کر رہے ہیں، سولر انرجی جو ہے متبادل وسائل، تو اس طرف بھی توجہ دی جائے تاکہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بوجھ ہے اور لوگوں کا جو بوجھ ہے، اقتصادی بوجھ، وہ کم ہو سکے اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان میں پیش رفت ہوئی اور ان میں تسلسل باقی رہا تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی عوام کو ملے گا. تو یہ جو چھوٹے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں یہ مینڈیٹ میں آتا ہے اس گورنمنٹ پہ کہ اس میں کام شروع ہو سکتا ہے، آغاز ہوئے گا؟ یہ ایک آپ وہ دے رہے ہیں کہ ایک لائن ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، موجودہ حکومت کے پاس ایک تو چونکہ مینڈیٹ محدود ہوتا ہے، لیکن چھوٹے ہائیڈل پروجیکٹ کوئی نیا یہ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی چلتا رہا ہے، اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی متنازع بات نہیں ہے. دنوں میں اس پہ تیزی آ جائے، یہ کام صرف یہ ہے کہ آپ جو پالیسی چل رہی ہے اس کو تیز کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ شمالی علاقوں میں، آزاد کشمیر میں اس کے بہت مواقع موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا صافی صاحب، ایک تو اوورآل جو آج ساری معاشی صورتحال پہ وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے، ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے دی، اس کے حوالے سے یہ ان کی میٹنگ آج کی کتنی اہم تھی. پھر جو دوسرا اجلاس ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب. اس اجلاس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اگر 2 سال میں 646 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے اور پھر اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوا، تو آگے فیوچر پہ لگتا ہے آپ کو کس پہ مزید فوکس کیا جائے گا؟ جی شکریہ ناہید، آپ درست کہہ رہی ہے. آج کا دن اگر ہم نگران حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو اگر ہم جانچیں تو پورا دن صبح سے لے کر اس وقت بھی قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس شاید جاری ہے. صبح سے لے کر تاحال مسلسل پاکستان کی جو معاشی مسائل ہے اس حوالے سے سرگرمیاں رہی ہے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب کی خصوصی جو دلچسپی ہے وہ قابل ذکر ہے. انہوں نے آج انتہائی مصروف دن گزارا. جتنی بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس وقت ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے، وہ کئی سفارتکاروں سے ملے ہیں. اس کے بعد آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے ان کو پاکستان کی موجودہ معاشی مسائل اور جو معاشی پالیسیاں ہے اور جو معاشی پیش رفت ہے اس حوالے سے پوری بریفنگ دی، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلی گئی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کے لیے. تو یہ تمام چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نگران حکومت گرچہ منتخب حکومت نہیں ہے لیکن عوام کی جو اصل مسائل ہے عوام کی اس کا انہیں ادراک ہے. اس سلسلے میں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. گرچہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل اس قدر گمبھیر ہے کہ فوری ریلیف کا ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن حکومت ہمت نہیں ہار رہی ہے، جو اچھی بات ہے کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا جو آج اجلاس جو طلب کیا وزیر اعظم صاحب نے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم صرف سرکاری اداروں پہ انحصار کریں گے اور صرف ہم چند جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کی ریونیو اور ان کی تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں پہ اگر ہم تکیہ کریں گے تو ہماری مشکلات معاشی حل نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں گے تو اس سے ہمیں بہت سارے مسائل پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. آپ نے خود بتایا کہ پچھلے 2 سال میں اگر تھوڑی سی توجہ ہم نے اس سیکٹر کو دی تو تقریباً 1.5 ارب روپے کا جو ہے فائدہ ہم نے وصول کیا اس سیکٹر سے، اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. جس طرح آج اتھارٹی کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو جو بریفنگ دی، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جتنا بھی انہانس کیا جا سکتا ہے تو اس کی بہتری ہی ہمیں نظر آئے گی. دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے. جن ممالک نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں, اور جن لوگوں نے اگنور کیا ہماری طرح تو بدقسمتی سے ہم پھر صرف سرکاری اداروں کی طرح اور حکومت کی طرف ہی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے اس سے پہلے جو حافظ صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو اسمال یا میڈیم ڈیمز کے یا ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, اس میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انتہائی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. اگر اس میں ہم ان کو استعمال کریں, اس شعبے کو, پرائیویٹ کمپنیز کو ہم امپاور کریں, ان کو ایک انوائرمنٹ دے, ان کو اپرچونٹی دے, ان کی گائیڈ لائن کرے, تو ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. انرجی کرائسس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, آف کورس کیا جا سکتا ہے. ایک سابق حکومت تھی جو 300-400 ڈیموں کا تو ہمیں روز جو ہے ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پتہ چلتا, لیکن ہم خود شمالی علاقہ جات جاتے رہے اور ان علاقوں سے ہمارا تعلق ہے تو کبھی ہم نے وہ ڈیم سینکڑوں تو کیا ہم نے تو 2-3-4 ڈیم بھی نہیں دیکھے. لیکن اب بھی اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ چھوٹے ڈیمز اور ہائیڈل پروجیکٹ پہ اگر ہماری توجہ رہتی ہے تو یقینی طور پر صرف یہ جو انرجی کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں جو گھر کا مسئلہ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے اور قریباً ناقابل برداشت ہے. بہت سارے جو پاکستان کی غالب جو آبادی ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو اس میں اگر ہم ہائیڈل سے اگر بجلی پیدا نہیں کریں گے اور ہائیڈل کے نئی منصوبے اگر متعارف نہیں کروائیں گے, بڑے منصوبے تو ہے جس طرح داسو ڈیم پہ کام جاری ہے, جس طرح باشا ہے, جس طرح محمد ہے, جس طرح گوم الزام ہے, وہ پروجیکٹس تو اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہے. لیکن چھوٹے ڈیم جو آلریڈی قدرتی طور پہ بنے ہوئے ڈیم ہے, آپ نے اس کو صرف سٹریم لائن کرنا ہے. اور وہ کچھ ڈیم اور پروجیکٹ تو ایسے ہیں کہ جو مہینوں میں آپ کو جنریشن دے سکتے ہیں, سالوں میں نہیں. ہم اس سے مہینوں میں بھی جنریشن لے سکتے ہیں. لیکن بات پریارٹی کی ہے, ہم نے اپنے پریارٹی سیٹ کرنی ہے. اس حکومت میں ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے, لیکن چونکہ آپ جانتی ہیں کہ نگران حکومت کا ایک محدود مینڈیٹ ہوتا ہے, لیکن اپنے طے پہ ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے نگران حکومت کے ذریعے ملے, لیکن ریلیف ملے. کیونکہ مہنگائی اور اسپیشلی جو انرجی سیکٹر ہے, جو ہماری جو یوٹیلیٹی بلز ہے, وہ عام شہریوں کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے ان کی ادائیگی. بالکل ایسے ہی. اچھا ہمایوں صاحب, انرجی کرائسس ریڈیوس کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب جب پہلے ہم نے کہا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے تقریباً 6 سیشن انہوں نے کر لی ہیں, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو سکے عوام کو ریلیف فراہم کریں, فوری کام کیا جائے, اور جو ان کو فوری توجہ کے مسائل ہیں اس پہ بھی انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کو پرائیورٹی میں رکھا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. اوور آل جو اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اسے انرجی کرائسس کے حوالے سے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, جو کوششیں کی جا رہی ہیں موجودہ نگران حکومت کی طرف سے, اور جس کرائسس میں یہ نگران حکومت آئی ہے اس میں آپ ان کو جتنی داد دیں وہ اس سے کم ہے, کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں کوئی بھی ہاتھ ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا. تو یہ جو لوگ جو ٹیکنوکریٹ اور پروفیشنل اس سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں, وہ ایک اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں جس کا کوئی شارٹ ٹرم حل تھا ہی نہیں. انہوں نے صرف ڈے ٹو ڈے افیئر, اور جس طرح رشید صاحب نے کہا, چونکہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ دیتا ہے اس تک معاملات کو اس طرح مینج کریں کہ آئندہ آنے والی حکومت جو بھی آئے اس کو پھر اس کے پاس ایک پالیسی ڈیسیجن ہو کہ کون کون سے کرنے ہیں. ہمارا اس وقت کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اور اس میں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے 200 ارب یا 200 ٹریلین ڈالرز روپیز کی جو ہے وہ آپ نے دینی ہے اگلے سال کے اندر. اب یہ اس سے پہلے والی حکومتیں, اس سے پہلے والی حکومتیں, اس سے پہلے, یہ ایک اس قسم کا ایک ویب تھا جس میں ہم سارے پھنستے گئے. اور اس میں اب اس وقت بلیم اگر کسی پہ ڈالا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ موجودہ جس وقت بھی جو بھی ڈیسیجن لی جاتا ہے وہ آپ کو جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے یا جو آپ کا ویژن ہوتا ہے, تو رسپیکٹیو گورنمنٹ جو اس سے پہلے تھیں انہوں نے جو ڈیسیجن لیے اس کی وجہ سے وہ حالات کے مطابق ظاہر ہے لے لیے.
اب کرنا یہ ہے اس جو نگران سیٹ اپ ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. میں مطلب بالکل حیران ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر فیس بک اور ان چیزوں پہ دیکھتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کاکڑ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. ان کا کام ہے صرف مینج کرنا اس کرائسس کو تاکہ لوگوں کو کم سے کم نقصان ہو. وہ فائدہ میرا ذاتی رائے میں دے نہیں سکیں گے نہ ان کے اب وہ پاس. بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھ لیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہے ان کے ساتھ IMF دیکھیں آپ نے سورن گارنٹیز مجبور ہیں آپ کے ہاتھ بندے میں آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ جو اگریمنٹس کیے ہیں وہ اس کے اوپر اسٹیٹ نے سورن گارنٹیز دی ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ ہماری اس وقت کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب میگا واٹ کی ہو چکی انسٹالڈ کیپیسٹی. ہم نے جس طرح رشید صاحب نے بھی کہا اور حافظ صاحب نے بھی کہا ہم نے آئندہ آنے والے دنوں میں جب منتخب حکومت آئے گی اس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ کس طرح آپ نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے رینیوبل انرجی کی طرف کیسے جانا ہے, آبادی کے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جتنا بڑا نقصان ہم نے پچھلے سال سہا ہے اس کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے. اس کی ایک پالیسی بھی آ چکی ہے. پالیسی کا آنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اٹس پولز اپارٹ. وہ جو ہے نا ایک ڈاکیومنٹ بڑا اچھا جو پرانی ہماری منسٹر تھیں انرجی کی شیری رحمان صاحبہ انہوں نے دیا, لیکن اس کو کلائمیٹ چینج کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 5 سے 10 سال چاہیے. یہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور چیزیں ہوگی. آپ نے اپنے فارمرز کو بتانا ہے انہوں نے کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی آبادی کم کرنی ہے, سیوریج کا نظام ہے, گورننس کے مسائل ہیں. تو پالیسی آ گئی. اب اگلی حکومت نے بڑے ٹف فیصلے کرنے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا ہے جو پچھلا آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہم نے غلط اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو اتنا بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے موجودہ کرنٹ سیٹ اپ سے جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بڑی غلط ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کریں؟ ایک تو جن کے پاس ان کی کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے, اور دوسرا وہ پھر اس کے بعد جسٹیفائی بھی کرتے رہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کر لیا, ہم نے صحیح کر لیا. تو سمجھنے کی بات جو ہماری عوام کے لیے سیٹ اپ کا جو مطلب ہے اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے پھر وہ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی. تو بیسکلی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو کیئر ٹیکر پروفیشنل اسٹیبلش جو سیٹ اپ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح سے کہیں سے ریلیف ملے. وہ آپ سیلز ٹیکس کم کر دیں, وہ ان کی وہ جو ٹیکسز ہیں وہ سردیوں کی اس کے اوپر کر دیں. بہت سارے فارمولے جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کاکڑ جو ہیں ان کے پاس ایک جو پرسیپشن برڈن آف پرسیپشن جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب آ چکے ہیں اور وہ ایک چھڑی ہلائیں گے اور سب کچھ حل ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ پچھلے 76 سال کے جو ہے پالیسیز کا دونوں طرف سے سچویشن بڑی ٹائٹ ہے. عوام کے جو حالات ہیں عوام بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہو جائے کہ کوئی چھڑی گھمائے اور حالات بہتر ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا جو ان مسائل سے نکل آئے. لیکن جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے وہ بھی کوششیں کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں بھی حالات جو ہے کچھ اچھے نہیں ہیں. ایک تو مینڈیٹ کی بات ہے, پھر جو دوسرے پالیسیز کے تسلسل کی بات کرتے ہیں, جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے فالو کرنا ہے, اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی یہ موجود ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ایک آبویسلی سیکیورٹی کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں اور جو دہشت گردی کے حوالے سے جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں اس کو بھی وہ ایک بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اور لاہور چیمبر میں جو تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں انہوں نے سب کو ایک اچھی بات یہ ہے کہ سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ساتھ لے کر چل رہے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ سن رہے ہیں, اس کے مطابق پھر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور SIFC کا قیام جو ہے وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں کہ اقتصادی صورتحال کے لیے اس وقت اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں, جو ہماری سول گورنمنٹ ہے وہ اور فوج مل کر جس طرح سے کوششیں کر رہی ہے, ان کے کیا نتائج مرتب ہوں گے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس سے باہر حیوانیت ہے, غلام بن جاتے ہیں. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو. یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا. ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی. دونوں عالم کا دولا ہمارا
जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं, और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। हमारी हुकूमत और फ़ौज दोनों मिलकर कोशिशें करती हुई नज़र आ रही है। और हम आर्मी चीफ़ की कराची में, लाहौर में ताजिरों से मुलाकात जो हुई है, और इस वक्त जो इक़्तिसादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, और कुछ इक़दामात का भी कहा गया है कि किए जाएंगे। डॉलराइजेशन को रोकने के लिए कुछ बड़े इक़दामात के हवाले से बात की जा रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मनी एक्सचेंजर्स को टैक्स नेट में लेके आया जाएगा। ओवरऑल क्या किया जा सकता है और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, SIFC का क्या किरदार हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपके साथ सर पहले तो ये कि इसके हवाले से इतना कोशिशें की जा रही हैं, और जिस तरह से मैंने जिक्र किया SIFC का भी, कि इसमें भी ज़ाहिर है सिविल गवर्नमेंट और हुकूमत दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में लेकर आए। लेकिन उससे पहले ताजिरों के हवाले से जो ये अब रिसेंट मीटिंग है ना, ये मुझे बताइएगा कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने गए हैं, और जो तजावीज़ थी वो ली गई हैं, उसके मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि अमल किया जाएगा। देखिए, एक तो ये है कि ये हमारी जो नेशनल हिस्ट्री है और कौमी तारीख़ है, उसका ये एक हौसला बख्श लम्हा है कि हुकूमत और फ़ौज दोनों एक पेज पर नज़र आ रहे हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी बहरान को दूर करने के लिए। और उसके लिए आर्मी चीफ़ जो हैं वो शुरू दिन से कुछ कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत के साथ मिलकर भी और मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पेश किए हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी की सूरत हाल बेहतर हो, बल्कि सरमायाकारों और ताजरों में और ताजिर बिरादरी का एतमाद भी बहाल होना चाहिए। अब इस सिलसिले में जो कल मीटिंग हुई है आर्मी चीफ़ की, और आज जो कराची में मीटिंग्स हुई हैं, उसमें उनका फोकस एक ही था। एक तो ये है कि ताजिर बिरादरी में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एतमाद आना चाहिए इस बात पर कि पाकिस्तान जो है इन मसाइल से बखूबी तौर पर निकलने की पूरी सलाहियत रखता है। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारे अदारे जो हैं वो एक पेज पर नज़र आने चाहिए, और उसकी अमली तस्वीर आज कल लाहौर में और आज कराची में पेश। उसमें देखें, जो आर्मी चीफ़ ने जो गुफ्तगू की है, उसमें ताजिरों की तरफ से यकीनन एक बात जो सामने आई है कि बिजली के भारी बिल जो हैं वो सनती पैदावार को रोक रहे हैं, और वो भी कमी होनी चाहिए। ये एक ज़मीनी हकीकत मौजूद है कि बिजली के बिलों की वजह से सनती पैदावार भी मुतासिर हो रही है, और उसकी वजह से फिर हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ये एक सर्कल है जो कि चल रहा है। उसके साथ साथ ज़रूरी यह है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की सूरत हाल भी बेहतर होनी चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और सियासी इस्तेहकाम, ये दो चीज़ें जो है लाज़िम व मलज़ूम है। और फ़ौज जो है वो दोनों काम कर रही है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए,
اور ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی بھرپور جنگ بھی کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے. جب تک امن قائم نہیں ہوگا یہاں پر معاشی استحکام نکتا ہماری معیشت جو ہے بہتر نہیں ہو سکتی. تو یہ سب کام مل جل کر ہو رہے ہیں. دیکھیں آرمی چیف نے حوالہ دیا ہے کہ انویسٹمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں خلیجی ملکوں کی, صرف خلیجی ملکوں کی بات کی ہے انہوں نے, کہ صرف 4-5 خلیجی ملک جو ہیں $100 ارب تک کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. پھر اس میں جو بات ہوئی ہے کہ فورن ایکسچینج خاص طور پر ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے وہ آئے روز متاثر ہوتی ہے, اور ہم توازن جو ہے ہماری روپے کی قدر جو ہے کم ہو رہی ہے. اس کے لیے جو تجاویز دی تاجر برادری نے کہ ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے, فورن ایکسچینج کمپنیز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں روپے کی قدر جو ہے بہتر ہو سکے, اس پہ استحکام. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر آرمی چیف نے یقین دلایا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کریں گے, اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی اس کے لیے اصلاحات بھی لائی جائیں گی, اور تاجر برادری کے اعتماد کے ساتھ اور ان کو پوری کانفیڈنس پہ لے کر آگے کے اقدامات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, آپ اس جیسر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فوج جس طرح سے سرحدوں پر مصروف ہے, دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے, لیکن ملک تو اپنا ہے. جب معاشی صورتحال اتنی خراب ہوگی تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر سٹیپ لینا پڑتا ہے, انیشیٹو لینا بنتا ہے. اس وقت جو کام ہو رہا ہے, تاجروں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ کتنی اہم آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کتنا اعتماد بحال ہوگا ہمارے تاجروں کا؟ پھر ان کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں, پھر اس کے علاوہ SIFC کا جو قیام ہے, اس کے رول کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ذرا بتا دیجیے گا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس حوالے سے کہ اس کے انڈر کیا کام کیا جا رہا ہے, کس طرح سے انویسٹمنٹ پاکستان لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی, حافظ صاحب نے تو بیشتر پہلو اس موضوع کے اجاگر کیے ہیں اور بڑی تفصیل سے ہمیں بھی بتایا, ناظرین کو بھی بتایا, لیکن اس میں جو میں مزید کچھ ایڈ جو کرنا چاہوں گا, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 دن پہلے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے افغان ٹریڈ کی آڑ میں جو 300 ارب سالانہ ہماری معیشت کو جو نقصان کی بات کی ہے, یہ بھی آپ کے جو ہے بارڈر ایریا سے ریلیٹڈ ایک سرگرمی ہے, اور اس میں بھی سیکیورٹی فورسز کا ایک بنیادی کردار بنتا ہے. تو یہ اس بات کا ادراک اور احساس جو ہے نہ صرف ہماری سول اداروں کو ہے بلکہ ہماری جو ملٹری ہے اس کو بھی ان چیزوں کا بخوبی علم ہے, کیونکہ آپ جانتی ہے کہ سرحدات کی حفاظت پہ مامور ہے اس وقت ہماری افواج, اور اسپیشلی جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے وہاں پہ آپ نے جس طرح کہا اور حافظ صاحب نے اس جانب اشارہ کیا کہ جو دراندازی کا سلسلہ ہے, ایک تو ہمیں دہشت گردی اور امن و امان کی جو ہے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پورس بارڈر کی وجہ سے, جو تقریباً کچھ کم 3000 کلومیٹر کا جو ہمارا طویل سرحد ہے اس کو محفوظ بنانا ہر جگہ پہ اور ہر میٹر پہ اور ہر کلومیٹر پہ سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی ممکن نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ دراندازی بھی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان ٹریڈ کا جو ایک ڈاکومنٹڈ نقصان ہے وہ تو 300 ارب ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مسلسل یہاں سے جو ہماری سمگلنگ ہے, اب آج کل دیکھیں چینی ہمارے پاس حساب کتاب اگر ہم دیکھیں اپنے کھاتے کھول ہے سرکاری, تو اس میں ہمارے پاس سرپلس چینی ہونی چاہیے, یعنی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ذخیرہ اندوزوں نے افغانستان اور ایران یہ دونوں بارڈر جو ہے ہماری سرحدوں سے باہر اللیگل چینی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری مقامی مارکیٹ میں چینی جو ہے 200 روپے سے زائد اس کی قیمت پہنچ گئی, اور کچھ شہروں میں تو 215 220 تک بات جا پہنچی ہے. وہ جو کارٹلائزیشن ہے, جو منوپلی ہے اور جو ذخیرہ اندوزی ہے, اس کو روکنا بھی انتہائی اہم ہے. ایک تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو ہے اس کو سٹریم لائن کرنا ہے, وہ جو واقعی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہی تک ہی ہم نے محدود کرنا ہے, اور اس کی آڑ میں جو سمگلنگ کی بات آپ نے ڈالر کی سمگلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی ذرا تھوڑا جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ جو 2 اہم ملاقاتیں آرمی چیف نے جو کاروباری شخصیات سے کی ہے, اس میں بھی انہوں نے اشارتاً یہ بات کی ہے, اور تاجروں کی جانب سے بھی یہ بات نشاندہی کی گئی کہ نہ صرف خوردنی اشیاء بلکہ ڈالر کی جو سمگلنگ ہے وہ بھی ہماری معیشت کو کوکلا کر رہی ہے. تو یہ چیزیں اگر سیکیورٹی فورسز اور سول ادارے مل کے اس کو روکنے کے لیے اور سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے, دونوں چیزوں کے لیے سلامتی کے جو ہمارے ایشوز ہے
اس کے لیے اگر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کا استعمال کریں گے مؤثر انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اقتصادی دہشت گردی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس کو بھی روکنے کے لیے اچھے ٹرم ویسے استعمال کیا، صحیح ہو رہا پاکستان کے ساتھ واقعی ہم جو ہے دو ممالک کو اپنی ایک جو ناتوانسی ہماری معیشت ہے تو اس پہ دو ممالک پل رہے ہیں در حقیقت. اگر ہم اس حقیقت کو تھوڑے سے اس میں ڈیٹیل سے جان کے، ہم ایک پورا ملک جو لینڈ لاک ملک ہے، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ افغان عوام کے مسائل میں مزید مشکلات ہو، کیونکہ ان کے پاس سمندری رستہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایران کے رستے یا تجارت کرنی ہے یا پاکستان کے رستے تجارت کرنی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن تمام چیزیں لیگلائز طریقے سے اور لیگل طریقے سے ہونی چاہیے. سمگلنگ کا جو ہے قلع کما ہمیں کرنا پڑے گا، اس کو ہر صورت ہمیں روکنا پڑے گا. جو ڈالر کی ہم نے فلوٹنگ جو ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس کو واقعی ہم نے فلوٹنگ رکھنا ہے. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں 30-35 روپے کا فرق نہیں ہو سکتا، 2-3 روپے کی فرق کی تو بات کی جا سکتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دنیا بھر کی چھوٹی چھوٹی معیشتیں ہیں جنہوں نے ڈالر کو فلوٹنگ چھوڑا ہے، وہاں پہ اتنی بڑی پرسنٹیج میں آپ کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں یہ فرق نہیں آتا. ہمارے ہاں ہنڈی کا جو کاروبار ہے اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہے. جو بلینئر ٹریلینئر منی ایکسچینجرز ہے ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے، اور جو انڈاکومنٹڈ ہمارے اکانومی جو ہمارے پاس پڑی ہے ان کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے. اگر اس کام کو کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں IMF کے سامنے ہر وقت جولی پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. صاحب یہ تجویز بھی، بلکہ کل جو لاہور والی ساری ملاقات تھی اس پہ یہ دی گئی ہے تاجروں کی جانب سے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہو ان کو پہلے آپس میں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. آپ اس پہ کام نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ مسائل جو کہ تو برقرار رہتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے، اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. ہمایوں صاحب، ذرا آپ پھر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے کردار کے حوالے سے بات کر لیجئے گا، اور پھر ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ $100 ارب کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ ہم کام کر سکتے ہیں، کتنا ریئلسٹک قسم کی یہ اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے. پھر اس میں سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، قطر کی بات ہو رہی ہے، جو خلیجی ممالک ہیں، کہ وہاں سے اتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے پاکستان اگر اس پہ کام کیا جائے. اس میں ناہید ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے. ہم جب اس کے اوپر ایز تجزیہ نگار جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے ایسے مشورے دیے جاتے ہیں جن کے اوپر جو ہے اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. اب ہمارے ملک کے چند جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پچھلی جو حکومت رہی تھی اس میں ایک سوشل میڈیا اور ایک ایسا ایکٹیوزم آ گیا جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، جوڈیشری سے لے کے فوج سے لے کے ہمارے جتنے ادارے ہیں ان میں ہر کسی کو جو ہے تو ایک روش قائم کر دی گئی کہ جب جس کا جو دل چاہتا ہے جو بولے. اور اس کے بعد چونکہ یہ 21ویں صدی اور گلوبلائزیشن ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بڑی حد تک آ گئی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے ٹولز اویلیبل ہیں جس میں بات جب کرتے جائیں تو اس کو وہ ختم نہیں ہونے دی. پاکستان کے مسائل کی جو چند بڑے اگر ہم براڈر کینوس کے اوپر سٹروکس لگائیں تو اس میں آپ کی آبادی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پھر آپ کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس میں آپ کے مختلف ممالک، جس میں ابھی رشید صاحب نے ذکر کیا کہ ایک سائڈ پہ ایران ہے، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، انڈین اوشن ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، انڈیا آپ کا ایک بہت بڑا پیار کرنے والا ملک ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے چائنا. اور پھر اس چائنا کی وجہ سے ہمارا جیو پالیٹکس جو ہے وہ اس کی ایک اور بڑا کینوس بن جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اور پھر ایک بڑی ٹسل ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اسپیشل فیسیلیٹیشن SIFC کا جو قیام کیا گیا وہ اس تناظر میں کیا گیا کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ پالیٹیشینز 76 ایئرز میں رہے obviously with intervals اور اس میں باقی حکومتیں بھی نہیں اور اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی، ہمیں ایک سٹیبلٹی چاہیے تھی. سٹیبلٹی نہیں تھی. جب سٹیبلٹی نہیں ہوتی اس میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی آتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو کچھ سال پہلے یہاں پہ بڑی یورپین کمپنیز آئیں، فارماسیوٹیکلز آئیں، موٹر کنسٹرکشن کی جو وہ آئیں، وہ کبھی کوئی انڈیا چلی جاتی تھی، کبھی کوئی بنگلہ دیش چلی جاتی تھی. اس ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ ایک سٹیبلٹی نہیں تھی. تو جب اس کا قیام کیا گیا اور یہ قیام ایز پلان B کیا گیا تھا IMF کی، اگر وہ نہیں ہمیں ملتا، ٹھیک ہے، کہ فوجی قیادت، سویلین قیادت اکٹھی ہو، جو بھی ہو،
اس میں پی ٹی آئی ہو، اس میں پیپلز پارٹی ہو، سارے وہ یہ کریں کہ ہم ایک پیج پہ اور ہم انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر ہماری بہت بڑی، ہماری جیو جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، فائدہ پہنچانے سے کم. تو اس کو اب دیکھتے ہوئے جو ایس آئی ایف سی کا قیام اس دفعہ ہم نے کیا، اس کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، ترکیہ، چائنا، ٹھیک ہے، آپ نے 100 بلین کا کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں اگر ان کو اسٹیبلٹی ملے، اگر جو ان کو لوکیشن ملے. سی پیک الون اگر ہم اس کی ایکسٹینشن افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور ایران تک لے جائیں تو دیر آر چانسز کہ 100 بلین یہاں پہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں چائنیز کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں سعودی عربیہ پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کا $20 بلین کا کر چکا ہے، قطر نے کیا، کویت نے کیا، جی سی سی کنٹریز نے کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک میسج جو دینا تھا آرمی چیف کی طرف سے کہ اس وقت جو ہے ہم اکٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آئندہ جو بھی حکومت ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. ایس آئی ایف سی اب کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اس کے تھرو، تو ہم مل کے اس کی اپیکس کمیٹی جو ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ آئیں، آپ کو سیکیورٹی ہم دیں گے، آپ کو ون ونڈو آپریشن ہم دیں گے، اور اس کے ذریعے میرا خیال ہے اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن رہی ہونا نہیں. چاہیے، انوائرمنٹ جو ہونا چاہیے وہ آپ کو مل چکا ہے، پرووائڈ کریں گے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. بہرحال اس کے حوالے سے ناظرین ہم بات کرتے رہیں گے. مجھے بات کرنی ہے انڈیا کے حوالے سے. ایک بڑا امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے بھارت میں، اور اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے، روس کے بھی جو ہے وہ اس میں نہیں. اب باقاعدہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے آفیشیلی کہ اب واقعی وہ اس میں شرکت نہیں کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں، اتنا بڑی ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں تنازعات ہوتے ہیں. جب بھارت سے جو منسلک ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بڑے بڑے ممالک شرکت سے انکار کر دیتے ہیں. ابھی بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا بھارتی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انڈر پریشر ہے اور وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو مودی سرکار کی ساری اس وقت چیزیں ہیں جو ان کی پالیسی جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے. پھر BBC کی طرف سے بھی جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا تھا کشمیر کا اور جو کریک ڈاؤن کیا گیا، اور سارے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو حالات وہاں پر رہے ہیں اس کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے، اور ان کو بھی اب دھمکی دی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے کہ ہم اس پر کارروائی کریں گے. یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. حافظ صاحب، یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ G20 اجلاس میں چائنا اور رشیا کی طرف سے شرکت نہیں کر رہے؟ یہ بہت بین الاقوامی دنیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل یہ خبر ہے، کیونکہ انڈیا کے خوشگبان جو ہیں وہ ایک عرصے سے یہ مسلسل یہ کہتے آ رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی ایکٹیویٹیز کا مرکز بننے جا رہا ہے. اور خاص طور پر G20 کے اجلاس کے حوالے سے جب اس کی سیاحتی کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی ناکامی کا شکار ہوئی تھی، لیکن یہ جو کانفرنس ہے یہ تو کانفرنس ہونے سے پہلے ہی ایک کنٹروورشل کانفرنس بن گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے رشین پریزیڈنٹ نے سب سے پہلے انکار کیا تھا، صدر پوٹن نے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا سٹیٹس کم کریں گے اور اپنے فارن منسٹر کو بھیجیں گے یا کوئی اور ڈیلیگیشن بھیج دیں گے. لیکن انڈیا کو یہ امید تھی اور وہ یہ توقع لگائے بیٹھا تھا. میں کل بھی ان کے چینلز پر کمنٹری سن رہا تھا کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن بھی آ رہے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہو رہی ہے صدر شی جن پنگ سے، اور ایک نیا بھارت. یہ بالکل دیکھیں جو کل کیٹیگریکلی فارن آفس بیجنگ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں جا رہے ہیں. اور وہاں چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا نے چائنا کے خلاف ایک کمپین شروع کر رکھی ہے. اروناچل پردیش میں جو ہے مشقیں کر رہا ہے وہ چائنا کے خلاف، ان کے بارڈر پر ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، اور خود چائنا یہ محسوس کرتا ہے کہ انڈیا میں جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس نے دنیا میں انڈیا کا چہرہ جو ہے داغدار بنایا ہوا ہے. اور چائنا جو ہے اوائڈ کرتا ہے انڈیا کے معاملات میں اس طرح سے جانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے، کیونکہ صرف یہ انڈیا کی بات نہیں، صرف یہ بھارت کے صوبوں کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اور وہاں پر ایک ہندو توبہ کا نظریہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، تو ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا شاید وائر کی تھی یا نیو یارک ٹائمز کی کہ صرف مسلم اقلیت کے خلاف جو وہاں پر کاروائیاں ہوئی ہیں کہ 40,000 مساجد جو ہیں شہید کی گئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جی یہاں پرانے مندر تھے یا یہ عبادت مسلمانوں کی مساجد جو ہے ضروری نہیں ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک منظم مہم چل رہی ہے.
اور یہ منظم مہم اب مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں تک پہنچ گئی. بڑی دیگرگوں صورتحال ہے ناہید وہاں پر اظہار رائے کے حوالے سے بھی اور آزادی صحافت کے حوالے سے. تو دنیا جو ہے جب یہ انہوں نے سیاحتی کانفرنس کی تھی, خود دنیا کے مبصرین نے دیکھا, ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن نئی دہلی میں بیٹھ کر بھی وہ دیکھتے رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے, کہ ایک وسیع جیل خانے میں لوگ جو ہیں وہ بند ہیں, ہڑتال ہوئی ہوئی ہے, لوگ وہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں. تو یہ وہ جو صورتحال ہے یہ حقائق پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ چائنا نہیں جا رہے, نئی دہلی نہیں جا رہے, اور چائنا کی طرف سے جو انکار ہوا ہے اس نے دوسرے ممالک کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, اوور آل صافی صاحب کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک شائننگ انڈیا کی بات کی, انڈیا کا نیا چہرہ, اور جس طرح سے ایک کہا جا رہا ہے کہ رائزنگ اکانومی خود انڈیا دعویٰ کر رہا ہے, تو جب G20 جیسا اجلاس, اتنی بڑی انٹرنیشنل وہاں پر ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, لیکن وہاں پر بہت سے ممالک کو انسانی حقوق کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں کشمیر میں کر رہے ہیں, باقی اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیا. دیکھیں, شائننگ انڈیا کے حوالے سے تو اب BJP بھی بات نہیں کر رہی. جو حکمران جماعت ہے, جو ان کا جو سو کالڈ شائننگ چہرہ تھا, یا وہ دکھانے کی انہوں نے جو کوشش, انہوں نے مودی خود جو ہے اپنی جو سخگیر پالیسی اور جو میں مسلم کش پالیسی نہیں بلکہ انسانیت کش پالیسیوں کے نتیجے میں انہوں نے بھارت کو بہت پیچھے دھکیل دیا. نو ڈاؤٹ کہ ٹیکنالوجی میں اور مین پاور میں اور اقتصادی طور پر بھارت کی بہت بڑی اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن جو وہاں پہ سیاسی قیادت ہے وہ نفرت اور غصے اور انتقام کی آگ میں اس قدر وہ آندھے ہو چکے ہیں کہ ان کی یہ صلاحیت ہے جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. شی جن پنگ کا بھارت نہ جانا اور اس سے پہلے ولادیمیر پوٹن کا انکار کرنا, یہ بہت بڑا دھچکا ہے G20 کے لیے. یہ ممالک جو ہے اس خطے کے دو بڑی قوتیں ہیں, روس اور چین کی اقتصادی اور فوجی اور ان کی سماجی حیثیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر اپنے وفود کو ڈاؤن پلے کیا ہے, اور غالب امکان تو یہی ہے کہ شاید چینی وزیر اعظم یا ان کے کوئی نمائندے اور جو روسی وزیر خارجہ ہے وہ شرکت ضرور کریں گے, کیونکہ فورم ہی اس قدر اہم ہے کہ کوئی ملک اس فورم میں ان کی مجبوری ہے کہ ان کی شرکت ضرور انہوں نے کرنی ہوگی. لیکن ڈاؤن پلے کرنا اور ایک میسج کنوے کرنا, جو انڈیا کا جو ایک مقصد تھا کہ G20 کے ذریعے وہ دنیا پر خصوصاً جو اپنے آس پڑوس میں ایک داغ بٹانے کی جو ان کی پرانی روایت ہے اس میں وہ ناکام رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا ان سے یہ غلطی ہوئی کہ جو میڈیا, جو مقامی میڈیا ہے, جو کشمیری میڈیا, جو کشمیری صحافی ہے, وہ تو برسوں سے زیر عتاب ہے انڈیا کے ظلم و ستم کے نتیجے میں. لیکن بین الاقوامی میڈیا جو حقائق کو رپورٹ کرنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے وہاں پہ, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. BBC کے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا ہے پورا انڈیا اور انڈین حکومت. اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی بین الاقوامی انڈین جو چینلز جو ہے ان پہ چائنیز جرنلسٹوں کو ملک بدر کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بکلاہٹ کا اشارہ دے رہی ہے. مودی جس طریقے سے اپنی سیاست کو, اپنی گندی اور متشدد سیاست کو آگے بڑھانے کے خط میں مبتلا ہے, اس کا نتیجہ ریاست بھارت کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کو یہ جو ان کی جو آپ نے کہا کہ ناکام سفارتی جو ان کی جو سفارت کا جو ایک طریقہ کار ہے جو ناکام ثابت ہو رہا ہے, پاکستان کو اس میں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. وہ خود جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. کافی ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے, ہماری صاحب وقت تھوڑا کم ہے. ایک تو یہ کہ سفارت کاری کے لیے کتنی بڑی سبکی ہے, کتنا بڑا یہ فیلیور ہے ان کے لیے کہ اس قسم کے حالات جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں وہاں پر. دوسرا الیکشن قریب ہیں, اب ایک اسٹنٹ کے طور پر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں مودی صاحب, لیکن انہیں فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا. میرا خیال ہے یہ جو آپ کا آخری کامنٹ تھا کہ الیکشن اگلے سال جو وہاں پہ ہیں اور جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو ایک ری برانڈ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی, جس میں مسلمانوں کے خلاف اور جس میں مائنورٹیز کے خلاف ان کی پوری دنیا کے اندر جو چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور جو بھارت کا ایک جس کو ہم سیکولر بھارت سمجھتے تھے بڑے عرصے سے, وہ تو اب غائب ہو چکا ہے 2014-15 سے. اس کو پریلیوڈ لیں تو 2 SCO کے جو سمٹ وہاں پہ ہوئے,
کشمیر میں کرنے کی کوشش کی. G20 کا اس سے پہلے اروناچل پردیش میں ہوا جس میں چائنا نے نہیں کیا. اس کے علاوہ برکس کے اندر جو گفتگو ہوئی یا ایک وہ چلتے چلتے گفتگو ہو جس کو گفتگو کہا جاتا ہے, اس میں بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی گفتگو ہوئی. اور پھر اس کے چند دن بعد جو ہے چائنا نے, جو ان کی منسٹری آف مائنز اینڈ منرلز ہے, انہوں نے اپنے ایک نقشے نئے جاری کیے جس میں انہوں نے اور بہت سارے ایسے جو شہر تھے جو اروناچل پردیش جس کے اوپر چائنا کا اپنا وہ کلیم کرتا ہے, اس میں ان کو انہوں نے اپنے نام شامل کر دیا. بالکل. تو اس کے بعد پھر G20 کا جو سمٹ ہے, اب یہ انڈیکیشن تھی چائنا کی طرف سے اور چائنا کے جو ایلائز ہیں کہ ہم جو آپ کا یہ جو سمٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کو امپورٹنٹ نہیں دے رہے. اور رشید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, انہوں نے نہ صرف ڈاؤن پلے کیا بلکہ ڈاؤن گریڈ کی اپنی ریپرزنٹیشن. یہ چونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا تھا تو انہوں نے وزیر اعظم کو پریمیئر جو ہے شاید وہ جو ہے وزیر خارجہ روس کی طرف سے گئے, کیونکہ اس میں اچھا یہ بھی بڑے مزے کا کمپیریزن ہے. ہم پوری دنیا میں جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا اس وقت روس سے سب سے زیادہ تیل اور گیس خریدنے والا ملک ہے, لے کے باقی دنیا کو بیچ رہا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے تو وہ ہیومن رائٹس اور اس کا وہ چائنا کے ساتھ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے, بہت نہیں وہ ٹریڈ وہ تو بہت بڑی ہے. لیکن اس کے باوجود اس G20 سمٹ میں موسٹ لائکلی انڈیا نے جو ہے وہ امریکا کے بہاف پہ یوکرینین صدر کو بھی بلانے کی بھی جو ہے وہ کی ہے, جس کی وجہ سے روس نے آلریڈی انکار کر دیا. تو جو رشین انڈین فارن پالیسی ہے اس کو پے در پے جو ہے وہ نقصانات ہوئے, جس میں انہوں نے کوشش کی. دھچکے لگ رہے ہیں اور سبکی کا سامنا ہے. SCO, برکس, G20 سب میں جو ہے وہ, تو اس کا افیکٹ ان کی الیکشن کمپین پہ ضرور پڑے گا. لیکن اس سے بھی یاد رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری آلریڈی ہو چکی ہے, جس کے اوپر بارہا بات کی جا چکی ہے کہ الیکشن سے قریب وہ کشمیر میں کسی علاقے میں جو ہے وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کی جائے گی, کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ ضرور اس پہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہوگا انڈیا میں. بہرحال اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی G20 اجلاس ہونے میں کچھ دن باقی ہیں, تو جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے ساتھ حافظ طاہر خلیل صاحب موجود تھے, رشید صافی صاحب موجود تھے, ہمایوں خان صاحب موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.